دفعہ پھر جناب قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور شفا یابی مریضوں کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاور بعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتحاور بکبریائہ وطاق المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلى الله والعصر کو بیان کرتے ہوئے یہ اس سلسلے کا تیسرا گانا ہے۔ پروردگار عالم نے اس مختصر سے سورے میں یہ ارشاد فرمایا کہ والعصر زمانہ گواہ ہے۔ کس بات کا زمانہ گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ ایک انسان اس دنیا کا گھاٹے میں خسارہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جو صبر پر گامزن رہے، انہیں ہم گھاٹے سے بچا کر گے۔ دونوں قسموں کے انسانوں پر پروردگار نے زمانے ہی کو گواہ بنایا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، اچھا بھی سوچے، زمانہ گواہ ہے، برا بھی سوچے، اور خدا کی قسم زمانے سے بہتر انسان کے اعمال کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ جب عمر کی کشتی فنا کے گھاٹ پر جا کر لگ جائے، جب انسان سوچے کہ اس نے کھویا کیا پایا کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ زمانہ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور تیزی کے ساتھ میں آپ کو بولوں گا۔ زمانہ گواہ ہے کہ کون خزانے میں ہے، کون فائدے میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے وجود کی دلیل بھی زمانے ہی سے دی۔ سنتے ہوگے نا کہ کیا کہا بھائی، اس آیت میں زمانے کو گواہ بنایا پوری انسانیت کے نفع کے لیے اور پوری انسانیت کے نقصان کے لیے۔ اور سورہ حلقہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حلقہ اگر انسان علم میں لگتا ہے لم یکن شیئن مذکورا، یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے شہر تھے، تو ذرا رکتے
इंसान खरीद में लगता है लम या कुछ शायद मजबूरा यकीनन यकीनन और अल्लाह हाल हमारी कल है ये मौलाना मोहम्मद नवाज साहब ऐसा तशरीफ अल्लाह को तो मैंने मुझे खतरा हुआ कि ये इकरार कर ये कि हल के मानी क्या और मैंने तर्जमा किया है यकीनन। तो अरबी के लोगों में हल का मानी कब है यकीनन। इंसान पर ऐसा जमाना गुजरा है कि जब इंसान काबिल जिक्र नहीं था। अच्छा तो अब है ना दुनिया में तो खुदा का इकरार कर रहे हैं तो वो छोड़ो इस बात को क्या खुदा है या नहीं, बस ये बताओ कि तुम हमेशा के हो या पैदा हुए हो। देखो जमाने से खुदा के वजूद पे दलील कायम हो रही है। छोड़ो इस बात को क्या खुदा है या नहीं बाद में तय करेंगे, लेकिन जरा इतना तो बताओ कि तुम हमेशा के हो या पैदा हुए हो। तो कोई माई का नाम ऐसा नहीं है जो ये कहते कि मैं हमेशा से हूं, कोई यही कहेगा कि मैं पैदा हुआ हूं। तो जब नहीं थे तो तुम्हें जाने वाला है कौन? समझ रहे हो ना। अच्छा तो इंसान था मगर काबिल जिक्र नहीं था। अच्छा था और काबिल जिक्र नहीं था तो ये हुआ क्या था? रुके रहो तभी था काबिल जिक्र नहीं था। देखो कभी देखो ये अगर कोई नहीं सुना तो मैं बयान करके चला गया, लेकिन जब एक मुसलसल खत हो और 5 घंटे में मुस्तकिल हो तो एक मौजूद के तकाजे को पूरा होना है, मौजूद के तकाजे को पूरा होना है। अच्छा तो अब फलासफे के हवाले से सुनते जा किसी मरहले में पहुंचता है इंसान था मगर काबिल जिक्र नहीं था। मैं मिसाल दे दूं नौजवान दोस्तों के लिए। मेहमान आया तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में मेहमान आया और कहा कि आज तक तवाज़ो दी जाती है चाय से, ठीक? तो तुमने पानी लिया केसी में रख दिया, जब पानी खोल गया उसमें पत्ती डाल दी, ठीक? जब पत्ती रंग पकड़ गई तो तुमने उसमें दूध मिलाया और थोड़ी सी शक्कर मिलाई और चाय तैयार हो गई। तो यही हुआ ना, तुमने चाय दे दी तो चाय तो पहले से थी, पानी भी था, पत्ती भी थी, दूध भी था, शक्कर भी थी, चाय थी मगर काबिल जिक्र नहीं थी। इंसान हवा में था, मिट्टी में था, आग में था, पानी में था मगर काबिल जिक्र नहीं था। अब जमाने का अमल इंसान को दुनिया में लाया। भाई जो हाथ बदल रहे तो अब इंसानियत दुनिया में जमाने के साथ चली ना। तो अब खुलासा पेश कर रहा हूं और इस खुलासे को नहीं रखा। जब इंसानियत का आगाज हुआ तो पहले ही इंसान को अल्लाह ने इंसान भी बनाया, आदमी भी बनाया। ऐसा है भाई आदम अलैहिस्सलाम नबी भी है, आदमी भी है, पहले इंसान भी है। अच्छा बीच में से हिदायत शुरू कर देता, कहा कि नहीं हमारा दस्तूर नहीं, हम दरमियान से हिदायत शुरू नहीं करते। अगर हम दरमियान से हिदायत शुरू कर लेते तो पिछले लोग कहते हमारे पास तो हिदायत आई नहीं थी। इसलिए जो पहला इंसान होगा वही आदि होगा। तो अब आदम तौहीद लेके आए। देखो जमाना किस तरीके से नजरियात पर असरअंदाज होगा। आदम की 20,000 सफात का खुलासा करवा आदम तौहीद लेके आए और आदम ही के जमाने में काफिर ने हाबिल को मार दिया और इनकार होना शुरू हो गया। आदम के दौर में समझ तो रखना इनकार आ गया ना, तौहीद लाए थे लेकिन खुदा का इनकार। अच्छा नूह आए, नूह ने उस इनकार को इकरार से बदला मगर लोग पत्थर कूदने लगे, बुतप्रस्त हो गए। अब बुतप्रस्ती चली। इब्राहिम आए, उन्होंने बुतप्रस्ती को रोका मगर लोग तौहीद की तरफ नहीं गए, सूरज कूदने लगे। भाई अजीब है, खुदा का बयान कर रहा हूं पूरी इंसानियत की तहजीब का। और अगर ये पहुंच गई बात तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। आयत आदम में इनकार हुआ, आयत नूह में बुतप्रस्ती शुरू हुई, आयत इब्राहिम में सूरज की पूजा शुरू हुई। अब मूसा है और मूसा ने फिर कहा इंसानियत को तौहीद की तरफ। लेकिन हुआ क्या, इधर मूसा गए तूर पर और उधर सामरी ने एक गौशाला बना लिया, एक जानवर बना लिया। भाई बनाने के लिए एक बनने वाला जरूरी है, एक बनाने वाला जरूरी है। बातें पहुंच है ना। भाई बनने के लिए एक बनाने वाला हो और एक बनने के लिए तैयार हो, बनने वाला हो। जब मूसा वापस आए, अच्छा जानते हो वो बछड़ा बनाकर जानवर बनाकर कहने लगा हाजा सामरी,
हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, यही तुम्हारा खुदा है और यही तुम्हारे मूसा का भी खुदा है। बनाया किसने? सामरी ने। बना कौन? जानवर। ठीक है ना? जब मूसा वापस आए हैं तो जलाल के आलम में कहने लगे तुझसे तो खुदा समझेगा, बनाने वाले से कहने लगे तुझसे तो खुदा समझेगा, और कहने लगे आग जलाओ, इस बने हुए को जहन्नम में डाल दो। तो जो बनता है वो दुनिया ही में जाना नहीं है। बहुत इतना सुनना। तो नूह के हैत से पत्थरों की पूजा, बुत परस्ती, इब्राहिम के हैत से खुशी परस्ती, सूरज परस्ती, ठीक, मूसा के हैत से जानवर परस्ती। तय हो गई बात। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फिर आके तौहीद तरफ ले आए, कहने लगे आप ही खुदा है। तो अब इंसान परस्ती, कमाल हो गया खुदा के कसम, खुदा की कसम कमाल हो गया। ये जो मरहले दिल पर रुके रहना, इस जगह यहां तुझे रोकूंगा। आए दे नो पत्थरों की पूजा, आए दे इब्राहिम सूरज की पूजा, आए दे मूसा जानवर की पूजा, आए दे ईसा इंसान की पूजा, और अब मेरा नबी आया। क्या कमाल की बात है। अगर ये पहुंच गई तो मैं इसी मकाम से आगे चला गया। फिर सुनना, नूह का जमाना पत्थरों की पूजा, ठीक है ना, पत्थरों को खुदा समझा गया। इब्राहिम का जमाना सूरज को खुदा समझा गया। मूसा का जमाना जानवर को खुदा समझा गया। ईसा का जमाना इंसान को खुदा समझा गया। अब मेरा नबी आया और उसने सारे झूठे खुदाओं पे हमला कर दिया। ला इलाहा पत्थर खुदा नहीं है, ला इलाहा सूरज खुदा नहीं है, ला इलाहा जानवर खुदा नहीं है, ला इलाहा इंसान खुदा नहीं है, इल्लल्लाह बस अल्लाह खुदा है। चार लफ्जों में क्या समंदर बन कर दिया। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, तीन बातिल है एक हक है। अजीब मरने बिगड़े। ला इलाहा क्या ताकत है कलमे की। सुनते तो जाओ, क्या ताकत है कलमे की। ला इलाहा पक्का खुदा नहीं है, ला इलाहा सूरज खुदा नहीं है, ला इलाहा जानवर खुदा नहीं है, ला इलाहा इंसान खुदा नहीं है। तवज्जो है, इल्लल्लाह बस अल्लाह खुदा है। तो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं सारे सुनने वालों को रोक रहा हूं, देखो थोड़ा आज ना मुख्तलिफ राविया फिक्र से गुफ्तगू है तो पूरी तवज्जो से समाप्त करना, ठीक है ना। कभी ऐसे भी सुना करो। ऐसा मौलाना मैं मिंबर से कर रहा हूँ, कलमा है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें हक है कि मुझे चैलेंज कर दो कि जनाब आप क्या करें, कलमा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस ठीक है ना। लेकिन जाओ जितनी सीरत की किताबें मिले उन सब में मैंने नबी की नबूवत का पहला जुमला देख लेना जाकर, बोलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे, ठीक है। बस कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं बताऊं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां से आया। अब सुनना होगा क्या सुनना। और मैं तो सारे मकातिब से और सारे मशकों से बरन होकर बोलने का आदि हूं। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां से आया बताओ। देखो मक्के में सूरज के पुजारी थे, बहुत तवज्जो है। मक्के में चांद के पुजारी थे, मक्के में सितारों के पूजने वाले थे, मक्के में जानवरों के पूजने वाले थे। इतने खुदा थे कि उनकी तादाद कम अज कम 365 थी।
بہار کا خدا الگ تھا، خیزر کا خدا الگ تھا، محبت کی دیوی الگ تھی، نفرت کا دیوتا الگ تھا، بارش برسانے والا الگ خدا تھا، غلہ اگانے والا الگ خدا تھا. تو اتنے سارے خداؤں میں اصلی خدا چھپ گیا تھا. اس لیے ہم نے کہا محمد رسول اللہ، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کا تعارف محمد نے کرایا تھا. دیکھو پڑھے لکھے نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے، بھائی اب بات تو یہی سے آگے آئے گی نا. اچھا بھائی تجھے محمد رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ خدا کے تصور میں اختلاف ہو گیا. بہار کا خدا الگ، خزاں کا خدا الگ، کوئی کہے محبت کی دیوی الگ، کوئی کہے نفرت کا دیوتا الگ، کوئی کہے بارش برسانے والا خدا تو کوئی اور، کوئی کہے غلہ اگانے والا خدا کوئی اور، کوئی پہاڑوں کا خدا، کوئی سمندروں کا خدا. تو خداؤں میں اتنے اختلاف. ہم نے کہا محمد رسول اللہ، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کا تعارف محمد نے کرایا تھا. اور اب ویسے ہی اختلاف محمد سے شروع ہوا. کسی نے کہا پیدائشی بازو، کسی نے کہا پیدائشی بازو نہیں، کسی نے کہا عالم الغیب، کسی نے کہا عالم الغیب نہیں. تو ہم نے کہا علی ولی اللہ، ہم اس محمد کو مانتے ہیں جس کا تعارف علی نے کرایا تھا. کبھی پھر دیکھ لیں گے علی ولی اللہ کو. یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے نا، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جھٹلانا ممکن نہیں ہے. بھائی بہت توجہ ہے. میں تو پھر واپس جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف. بھائی طاقت دیکھی تم نے. سارے انبیاء محمد رسول اللہ سے پہلے سارے انبیاء لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے نا، لیکن قومیں انکار کرتی رہی. کوئی پتھر پہ آ کے رک گیا، کوئی توجہ ہے، کوئی پتھر پہ آ کے رک گیا، کوئی جانور پہ آ کے رک گیا، کوئی سورج تک پہنچ گیا، کسی نے انسان کو خدا کہا. بھائی توجہ ہے، میرے نبی نے ختم نبوت کی منزل ہے. اب اس کے بعد نبی آنا نہیں ہے، گنتی بھی ختم ہو گئی، فضائل بھی ختم ہو گئے. اب نبی کو نہیں مانا. میرے نبی نے آواز دی لا الہ. بھائی توجہ ہے، لا الہ پتھر خدا نہیں. توجہ، لا الہ پتھر خدا نہیں، لا الہ لا الہ جانور خدا نہیں، لا الہ سورج خدا نہیں، لا الہ انسان خدا نہیں. جو میرے نبی نے زبان سے کہا وہی میرے علی نے عمل سے کر کے دکھلایا. پتھر توڑے کہ خود خدا نہیں. مقام ختم نبوت کا وسیع ہے بھائی، مقام ختم نبوت کا جانشین ہے. ابھی بتاؤں گا ختم نبوت کی تاریخ تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. تو جو زبان سے میرے نبی نے کہا اسی پہ عمل کر کے میرے علی نے دکھایا. بدھ توڑے کے پتھر خدا نہیں، اجگر چیرا کے جانور خدا نہیں، سورج پر جایا کہ سورج خدا نہیں، سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں. جڑا نعرہ نہ مارے انہوں نعرے نہ مارے.
तारीफ नहीं हो सकती। میرے دوست نے نعرے لگا دیا اور تمہیں سن بھی دیا، کیا کہا اس نے؟ مجھے خوشی تو ہوئی اس نعرے سے، لیکن بڑا چھوٹا سا اختلاف ہے کہ جو نعرہ نہ لگائے اسے نعرے والا مارے. بھائی نعرے والے نے تو اپنے دشمنوں کو نہیں مارا، تم دوستوں کو کہاں سے مارے گا؟ जेल में जाएगा. میرے دوست نے بڑی احتیاط سے سینٹرل جیل میں جائے گا، یہ نہیں کہا کہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے مقام ختم نبوت کہ سر ساری نبوت ایک طرف، میرا محمد آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے. اس نے توحید پر ایسا کھائے کے قائم کر دیا کہ اب زمانہ کچھ نہیں کر سکتا. پہنچی بات نہیں بھائی، سننا خدا کی قسم. اب ایک حوالہ بھی سنتے جاؤ، خوف کا دکھا. دیکھو ایک بزرگ گزرے ہیں اور صدی کے بہت بڑے عالم شاہ عبدالعزیز دہلوی، اور مشہور ہے ان کا لقب محدث دہلوی. انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے سر الشہادہ، ہے دو شہادتوں کا خاص. دیکھو اس طریقے سے سنو، میں نے پڑھی کہی سننا مقام ختم نبوت میں بات آتی، میں بالکل نبی کو کرنا چاہوں گا اور اس کے حوالے سے تو ختم نبوت تک آیا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر الشہادت ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کے فضائل تھے وہ اللہ نے سارے طریقے پر محمد کو دے دیے. یہ ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ لیکن دوسرے انبیاء میں ایک فضیلت تھی جو رسول کو نہیں ملی. یہ تمہارا سننے کی چیز ہے. ایک فضیلت تھی، ایک جو تمہارے رسول کو نہیں ملی، اور وہ فضیلت تھی شہادت. واقعی شہادت تو نہیں ملی، پہلے نمبر کو نہیں ملی، جبکہ دوسرے انبیاء کو شہادت ملتی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ اس فضیلت کو دے دیتا تو نیا نیا اسلام تھا، اسلام کمزور ہو جاتا اور اسلام کی حیبت ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے طے کیا کہ یہ شہادت ان کے بیٹوں کو دے گا. محمد کسی اور کا باپ نہیں ہے، اپنے بیٹوں کا باپ ہے. اچھا بھائی بہت توجہ رہے، خدا کی قسم بہت توجہ رہے. اس لیے اسی مرحلے سے تو مجھے آگے جانا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی، ان کی بات تمام ہونے والی ہے، ان کی بات محدث دہلوی کی بات تمام ہونے والی ہے. کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ شہادت کی فضیلت کو روک لے رسول سے. اس لیے اللہ نے طے کیا کہ شہادت دینا ان کے بیٹوں کو. اور شہادت کی دو قسمیں، ایک ہے سری پوشیدہ شہادت اور ایک جہری علانیہ شہادت. تو اللہ نے یہ کمال کیا کہ ایک بیٹے کو سری شہادت عطا کر دی، زہر سے شہید ہو گیا، اور دوسرے بیٹے کے مقدر میں تلوار کی شہادت دیتی، حسن اور حسین. تو حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. طے ہو گئی نا بات؟ کیا کمال کی بات کہی ہے. تو اب مجھے نتیجہ نکالنے کی اجازت دو گے بھائی. محدث دہلوی کہہ کے رک گئے کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. تو اب یہ بھی تو مانو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل.
بھائی کا قاتل، رسول کا قاتل، تو تم کہہ رہے ہو کہ جو انبیاء کی فضیلتیں تھیں وہ سب حضور میں تھے، اب دو فضیلتیں بتلاؤ جو حضور کو نہیں ملی۔ نوح کو لمبی عمر ملی، حضور کو نہیں ملی۔ عیسیٰ کو غیبت ملی، حضور کو نہیں ملی۔ تب حضور کا ایسا بیٹا بھی مانو جس کے پاس لمبی عمر بھی ہو، عیسیٰ جیسی غیبت بھی ہو۔ اگر میرا مہدی دکھائی نہیں دیتا تو پھر کیا ہوا؟ اور میں جسے تو 5 وقت سجدہ کرتا ہوں اللہ تُو نے دیکھا ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب میں پھر واپس جا رہا ہوں، ادھر کام وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والآخر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بنیادی نجات ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ میں توجہ رہے اسے کہا کہیں میں آگے بڑھوں گا، والآخر پہ گفتگو تمام ہوئی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ ایمان سب کو ماننا، کبھی بیان نہیں کر چھوڑ جو من رہا ہے اسے مانو، اور عمل صالح نماز، روزہ، حج، زکات، جسے تو سورہ دین کہتے ہو۔ بھائی آسان لفظوں میں کہہ دو نا، اصول دین ایمان، سورہ دین عمل صالح۔ بھائی توجہات مت بھولنا ہے، انہیں کہا اب یہی سے میں آگے جاؤں گا، اور بڑا نازک محل فکر ہے، تو اب تمہیں نجات ملے گی اس وقت جب ایمان ہو، اور نجات ملے گی اس وقت جب عمل صالح ہو۔ جب بھول گئے سورہ نہیں کی آیت، 16واں سورہ ہے، آیت 97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی اچھا عمل کرے، جو بھی فروع دین پہ عمل کرے، اب ہمارے صالح فروع دین، جو بھی فروع دین پہ عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، زندہ رکھیں گے۔ دیکھیں کیا اچھا عمل اور ایمان، وہ بھائی کو شرط ہے، ایمان عمل صالح، اصول دین فروع دین۔ توجہ رہے، اچھا وہ سورہ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین ہے، والزیتون ہے، وطور سینین، وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انہیں بتاؤں گا جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، جن کے اصول دین صحیح ہو، جن کے فروع دین صحیح ہو، انہیں بتاؤں گا۔ بھائی توجہات مقبول ہے، توجہ ہے۔ اب پھر لفظوں کو بدل دو، ایمان عمل صالح فروع دین، ایمان اصول دین، پھر نہ بدل لاؤ اصول دین ایمان، فروع دین عبادت۔ ٹھیک ہے نا بھائی، عبادت ہے نا۔ اب دیکھو خدا کی قسم، میرے جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا، اتنی سستی ہے عبادت اسلام میں کہ اتنی سستی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوگی۔ تمہیں پیاس لگی، تمہیں دیکھو عبادت ہوگا نا، تمہیں پیاس لگی، جسم کا تقاضا ہے نا، گرمی ہے، تم نے پانی پی لیا، تم انسان آ، ٹھیک، تم انسان آ۔ اور اگر تم نے یہ سوچ کے پیا کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کرو، اس لیے میں پانی پی رہا ہوں، اور یہ عبادت ہو گیا۔ تمہیں بھوک لگی، تم نے کھانا کھا لیا، بھوک کا پیٹ کا تقاضا، کھانا کھا لیا، اور اگر یہ سوچ کے کھایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جسم کو ہلاکت سے بچاؤ، اس لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں طاقت رہے، تو کیا یہ عمل عبادت ہو گیا؟ کتنی سستی ہے عبادت، ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھو یہ تو میں عمل کی مثال دے رہا ہوں، سونا تو کوئی عمل بھی نہیں ہے، سو جانا، لیکن اگر اس کے لیے ہو نا، بہت آہستہ اپنے سنگھالوں کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔
اچھا بھائی تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ ایمان اور عبادت، بھائی اسی میں نجات ہے، اصول دین اور فروع دین اسی میں نجات ہے نا۔ اچھا بھائی فروع دین کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، فی الحال مانے لیتے ہیں تمہاری بات۔ اچھا سے باتیں سمجھ جاتے ہیں، اتنا محدود ہے تمہارا اللہ کہ بس اس میں آج سے پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے تعداد مرضی کی گئی ہے، یہ پورا سبجیکٹ ہے، پورا سبجیکٹ ہے، اور کبھی پہ بولوں گا۔ اچھا بھائی تو اب ایمان اور عبادت انہی دو میں بنیاد ہے نا، خدا کی سب عجیب کمال ہو گیا۔ اب اسے کہو ایمان اور عبادت، اردو میں کہہ لو اصول دین اور فروع دین۔ توجہ ہے، اب میں پوچھ رہا ہوں نوجوان دوستوں سے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی نجات کی بنیاد کیا ہے؟ دو چیزیں، اصول دین فروع دین۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان اور عبادت۔ ایمان اور عبادت اگر ہے تو نجات ہے، اور اگر ایمان اور عبادت نہیں ہے تو نجات نہیں ہے۔ میرا مولا جب خندق کے میدان میں جانے لگا تو میرے نبی نے کہا برادر ایمان و کلو، کہہ دیا ایمان۔ بھائی آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ میں تو ایک میدان کی دو حدیثیں سناؤں گا، ایک میدان کی دو حدیثیں، ایک میدان کی دو حدیثیں۔ میرا مولا جب میدان میں جا رہا تھا تو میرے نبی نے کہا برادر ایمان و کلو، یہ ہے ایمان، یہ ہے پورا ایمان، توجہ ہے پورا ایمان۔ اور جب میرا مولا عمر کا سر لے کے آیا تو رسول نے کہا سر بتا لیجیے یوم الخندق افضل من عبادت سکر ہے، جاتے وقت کا ایمان ہے، آتے وقت کا عبادت ہے، بتلا دیا کہ یہی اصول دین ہے اور یہی فروع دین ہے۔ حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، کعبے کا گوہر، تلوار کا ماہر، تلوار کا ماہر، نعرہ حیدری، دیکھو ادھر تک نعرہ آ گیا، تلوار کا ماہر۔ اچھا میں تو فروع دین اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ بھائی یہی تو ہے نا تلوار کا ماہر۔ توجہ ہے، چھٹا ہے جہاد، چھٹا ہے جہاد۔ اچھا بھائی تو سن لو، یہ جو تمہارے 6 کے 6 فروع دین ہے نا، ان میں سے 5 وہ ہیں جن میں ریاکاری ممکن ہے۔ ریاکاری جانتے ہو؟ اچھا آپ بتاؤ، میں ریاکاری کے معنی نہ سن لو، بزرگ بالکل مخاطب نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ بچے میں کوئی میں سے مخاطب نہیں ہے، سب نوجوان دوست مخاطب ہیں۔ تو بھائی میرے پاس ٹھیک، اچھا چائے آئی 2 پیالی، ایک میرے سامنے رکھی گئی، ایک تمہارے سامنے رکھی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تم نے کھا کے پی، میں نہیں پی، تم نے کہا کہ آپ نہیں پی رہے، میں نے کہا میں روزے سے ہوں، ہو گئی ریاکاری؟ میں روزے سے ہوں۔ اچھا دیکھو کتنی آسان ہے ریاکاری، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، لیکن رنگ چوکھا آئے گا۔ پھر اب آپ نے کوئی چیز مجھے آفر کی، میں نہ جاتا روزے سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اللہ اکبر کیا مارتی ہے۔ اچھا پھر آپ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، اللہ اکبر، میں نماز شروع کر دی۔ اب آپ بیٹھے ہیں انتظار میں، میں نے نماز ختم کی، آپ نے کچھ پوچھا تھا، میں نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہا کیا مقتی ہے، ریاکاری تو ممکن ہے نا؟ اچھا اللہ نے حیثیت دے دی ہے، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، کیا اچھا بندہ ہے، ہر سال حج کو لے جاتا ہے، ریاکاری ممکن ہے نا؟ اچھا بھائی خون تو دیکھا، دونوں واجب ہیں، دونوں واجب ہیں، دکھا دکھا کے دے رہے ہیں، ریاکاری تو ہو سکتی ہے۔ بس ان ساری عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے، اور اس کا نام ہے جہاد، اس لیے کہ اس میں ہے جان کا خطرہ۔ ممکن ہے، روزے میں ریاکاری ممکن ہے،
حج ریاکاری کے لیے کیا جا سکتا ہے، خمس و زکات ریاکاری کے لیے دیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاد میں ریاکاری ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسجدوں کو نمازی تو مل گئے مگر میدان جنگ کو علی کے علاوہ کوئی کرار نہیں ملا۔ رہے ہو نا علی سے، کہاں بھاگو گے؟ بتاؤ مسجدوں کو نمازی مل گئے، میدانوں کو علی کے علاوہ کوئی مرد میدان نہیں ملا۔ اب کیسے ملتا؟ جاؤ دیکھو قرآن کو، بس سننا قرآن کی اصل، بس سننا رسول دو چیزیں دیتے گئے، کیا کتاب اور عبرت۔ کتاب کو اس لیے کافی سمجھ لیا کہ علی سے اور اللہ سے جان چھوٹ جائے گی، ہمیں قرآن کافی ہے۔ اچھا قرآن کیوں کافی ہے بھائی؟ جب رسول دو چیزیں دے رہے ہیں آپ کو قرآن کیوں کافی؟ اس لیے کہ علی سے جان چھوٹ جائے گی، بھائی یہ تھا نا، اللہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور قرآن مسکرا رہا تھا کہ مجھے لے کے تو دیکھو، موبائل کی آیت میرے اندر، تبدیل کی آیت میرے اندر، حرکت کی آیت میرے اندر، کہاں بھاگ کے جاؤ گے علی سے؟ اب قرآن نے آواز دی، خدا کی قسم جاؤ دیکھو سورہ توبہ میں ٹھیک ترجمہ کروں گا، ٹھیک، اور کوئی فٹ نوٹنگ نہیں ہوگی، صرف ترجمہ کروں گا، اور ان نوجوانوں کو ہٹیا کرو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے صرف ترجمہ کروں گا آیت کا فقط ترجمہ۔ فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ حبیب اللہ کی راہ میں جب جہاد کرنے کا موقع آ جائے تو بس دو جہاد کرے، یا تو جہاد کرے یا تیرا نفس جہاد کرے۔ وقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلفو الا نفسک۔ حبیب یا تو جہاد کرے یا تیرا نفس جہاد کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دو ہے جہاد کرنے والے، ایک محمد رسول اللہ اور ایک محمد رسول اللہ کا نفس۔ اب تم پوچھو گے نا کہ نفس کون ہے، تو مت دیکھو موبائل کی طرف، میں بھی نہیں کہتا کہ دیکھو، مت دیکھو کہ موبائل میں نفس بن کے کون گیا، مت دیکھو۔ اچھا دیکھو موبائل کے میدان سے تو میدان کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہو نا، تو مت جاؤ، مسجد میں رکو گے، میدان میں نہ جاؤ میدان میں، مسجد میں تو رکو گے نا۔ اچھا بھرے ہوئے میں توجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے مجمع میں جبکہ پیغمبر تشریف فرما ہے، کیا کمال کی بات ہے۔ میرا نبی بیٹھا ہے اور میرے نبی کے چاہنے والے، میرے نبی سے فیض حاصل کرنے والے، میرے نبی کی آواز کو سننے والے، میرے نبی کے روح انور کی زیارت کرنے والے میرے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے، اچھے لوگ۔ میرا تو یہ مشن ہے کہ میں بتاؤں کہ دیکھو اگر یہ نبی کی صحبت والے عالم فاضل نہیں تھے تو رسول نے تربیت کی کس کی؟ مجھے بتاؤ۔ والذی سورہ جمعہ جو سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نبی کا کام یہ ہے کہ تزکیہ کرے نفسوں کا، تو اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوا تو نبی کا مشن کامیاب ہوگا نا۔ تو یہ نبی کے تزکیے کا نمونہ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ایسے ہو تو صحابہ کرام کہنا ہے، لیکن
الحمدللہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، دیکھو تم میرے نبی کا ذکر سن رہے ہو، تمہیں بھی ثواب میں نہ ہے، مجھے بھی ثواب میں نہ ہے نا، نبی کا ذکر نبی کا ہے نا. تو وہ جنہوں نے، تم نے آیتیں سنی ہیں، تم نے حدیثیں سنی، میری کلا آزاد زبان سے سنی، پھر بھی ثواب مل رہا ہے. تو جن لوگوں نے رسول کی معصوم زبان سے آیتیں سنی ہیں، کیا بڑے لوگ ہوں گے، کیا بڑے لوگ ہوں گے. کیا کمال کی بات ہے. میں نے بار بار کہا ہوں کہ میرا مشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والوں تک میرا یہ مشن پہنچ جائے، یہ پیغام پہنچ جائے. جنہوں نے رسول کے لمحہ مطہر سے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سنی ہوں گی، کتنے بلند ہوں گے. جن کی آنکھوں نے رسول کے ہوئے انور کو دیکھا ہوگا، وہ کتنے بلند لوگ ہوں گے. جو رسول سے گھٹنا ملا کے بیٹھے ہوں گے، وہ کتنے بلند لوگ ہوں گے. جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھے ہوں گے، وہ کتنے بلند لوگ ہوں گے. بس میری گزارش صرف اتنی ہے کہ شانہ ملا کے بیٹھنے والے اور ہیں، شانے پہ کھڑا ہو جانے والا اور ہے. بس اتنا فرق ہے قرآن اور حیدر میں، بس اتنا فرق ہے قرآن اور حیدر میں. وہ اترا گھر میں محمد کے، یہ اترے گھر میں خدا کے. خدا میں قوت بازو رسول مولائے کل بلند تر صلوات. عجیب نظر ہے فکر ہے. اچھا تو مسجد کی تو سنو گے نا، وہ شمع رسالت کے پروانے رسول کو گھیرے بیٹھے ہیں، اور ایک شخص نے ان کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبد العمال کو دیکھ کر میں روایا، سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں، خود دیکھ کے بول رہا ہوں، خود کتاب کو دیکھ کے بول رہا ہوں. کسی نے مجمع میں سے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے دوستوں میں؟ کیا اچھے دوست، کیا اچھے دوست. اچھا دیکھو، میں کبھی دستور کا شخصیتوں میں موجود نام دیکھا کتاب کنز الامہ ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی. یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہاں کھڑا. اچھا جواب دیں گے، مطمئن ہو گئے. لکھا ہوا کچھ دیر کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہاں کھڑا. بھائی آپ مطمئن ہو جاؤ، وہ کسی مطابق لکھا ہوا کہنے لگا بھائی یہ کہنا ہو رہا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہاں کھڑا. رسول اللہ کو نام دے دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب دل کی بات زبان میں آ گئی. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ فائن علی. جب یا رسول اللہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھو دل کی بات زبان میں آ گئی، یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو آپ کبھی فلاں کا نام لیتے ہیں، کبھی فلاں کا نام لیتے ہیں، علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب رسول کیا جواب دے؟ رسول نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، مڑے تیسرے شخص کی طرف کہنے لگے کہ میاں ذرا اس کو دیکھنا، اسے اب تک تمیز نہیں ہے کہ کون ساتھی ہے کون نفس ہے. نہیں ہے کہ کون ساتھی ہے کون نفس ہے. تو مسجد کی بات تو طے ہو گئی نا، علی نفس رسول. اچھا اور بتاؤں، اسی مسجد میں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی مسجد میں حکم آ گیا کہ رسول جنہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دو. اچھا اب بنایا تھا نا رسول نے ایک دوسرے کو بنایا تھا نا. اچھا میرا رسول بھی کیا کمال کا رسول تھا. مزاج دیکھے، قیمت دیکھی، مستقبل کے منصوبے دیکھے.
چمک دیکھی اور جو جس سے ملتا جلتا تھا اسے بھائی بنا دیا. وہ خدائے حکیم کا حکمت والا رسول بہتر سمجھتا ہے نا کہ کس کا مزاج کس کے مزاج سے ملتا ہے. تو کمال ہو گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں دیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا, حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. تو ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے ہوئے چلے. خدائے حکیم کا حکمت والا رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بناتا چلا. جب رسول مسجد کے آخر میں پہنچے تو کل ایک بچا تھا, ایک تھا اور وہ بھی رو رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے. رسول گئے علی کے قریب اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے ماذا یبکی کہ علی 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 یہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سنو گے علی کا جملہ سنو گے. علی یہ تو رو چک رہا, یہ کس نے پوچھا؟ رسول نے. کہنے لگے یا رسول اللہ آخر کا میرا ثابت, اللہ کے رسول میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ تو اگر صحابی ہوتا اگر تو بھی صحابی ہوتا تو میں تجھے کسی صحابی کا بھائی بنا دیتا. ارے تو تو میرا نفس ہے, انت آخری پھر دنیا میں آخرا. علی تو میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بس یہی ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے چلے, پھر واپس جاؤں گا. چھوٹا سا فیصلہ, علی تو میرا بھائی ہے. تو اب محمد علی کے بڑے بھائی, علی محمد کے چھوٹے بھائی. اور تو کوئی نہیں ہے, اور کوئی تو نہیں ہے. میں ڈھونڈ کے بتا دو اگر کوئی ہے تو میں واپس لے لوں. ممکن ہے کہ اور رشتے داریاں نکل آئیں, بھائی کی رشتے داری نہیں ملے گی, اور رشتے داریاں مل جائیں گی, بھائی کی نہیں ملے گی. جو دنیا کا بھی بھائی ہو, آخرت کا بھی بھائی ہو, تو محمد بڑے بھائی کس کے؟ علی کے. علی چھوٹے بھائی کس کے؟ محمد کے. کمال ہو گیا جب میرا رسول صحابہ کرام کا بڑا بھائی نہ بن سکا تو عرب کے بدوؤں کا بڑا بھائی کیسے بن جائے گا؟ اچھا بھائی تقریب تو آپ کی مذہبوں میں داخل ہو گئی نا. تو اب میں نے مسجد کے دو وقت نہ جاؤں مباہلے کے میدان کی طرف کہ کون نفس رسول تھا, لیکن مسجد میں تو ثابت ہو گیا کہ علی نفس رسول. اور اب جاؤ پھر سورت ہوگا, صرف ترجمہ کروں گا, فٹ نوٹ خود لگایا. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا. بھئی یہ آیت ذہن کے اندر محفوظ رکھ لاتا ہے. پھر سننا, ما کان وما کان لأہل المدینہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا ان یرغبوا
کہ انفسہم عن نفسہ، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول سے منہ کو پھیر کے بھاگے، اور نہ یہ جائز ہے کہ رسول کے نفس سے منہ کو پھیر کے بھاگے۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہ رسول سے منہ کو پھیرنا جائز ہے، نہ نفس رسول سے منہ کو پھیرنا جائز ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہا سورہ توبہ کی کہ رسول یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے، تو اب رسول کسی اور کو کیوں کہنے؟ کوئی حکم ہی دو کو ہے، تو اگر کوئی جا کے پلٹ بھی آئے تو بھائی اس کو حکم تو تھا نا۔ سپر پاور ایٹم بم نعرہ بس دو ہی تو ہیں جن کو حکم جہاد ہے، کھل کے قتال کا حکم، رسول یا تم کرو یا تمہارا نفس کرے۔ اور اب علی نے کامنٹری بھی نہج البلاغہ میں چھوٹا سا جملہ سنتے جاؤ، بہت چھوٹا سا جملہ، دیکھو آپ کو دامن وقت میں کچھ جائز بھی نہیں ہوئی، اور بڑا اگلے 2 گھنٹے میں ان بات کو مکمل کرنا ہے۔ کہنے لگے علی کہنے لگے رسول کی جنگیں کریں گے، رسول کی ساری جنگیں کہنے لگے یہ احمد الباس وہ احجم الناس، جب گھمسان کا رنگ ہوتا تھا، کون یہ کمنٹری سنا رہا؟ علی، جو خود ہر جنگ کا ہیرو تھا، ہر جنگ کا فاتح تھا، کہنے لگا اذا احمد الباس واحجم الناس، جب گھمسان کا رنگ ہوتا تھا، جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھی، جب نیزوں سے نیزے ٹکراتے تھے، جب ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، بس سننا خدا جیسا فَأَقْدَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَوَقَعَ بِهِمْ أَصْحَابُهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَالْأَسِلَّةِ۔ تو میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب گھمسان کا رنگ پڑنے لگتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے علی تم جاؤ، اور اپنے صحابہ کو بچاتے تھے۔ کتنے قیمتی لوگ ہیں، علی تم جاؤ، بھائی علی کا جملہ نجم البلاغہ میں جا کے دیکھ لینا، نجم البلاغہ جب گھمسان کا رن ہوتا تھا، جب گھمسان کا رن ہوتا تھا تو رسول کہتے تھے علی تم جاؤ، اور اپنے ساتھیوں کو بچاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، ساتھیوں کو بچا لیا، علی کو میدان میں بھیج دیا کہ یہ تو عالی مرتبہ لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ فضیلت والے لوگ ہیں، یہ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر میں ان کو جنگ میں بھیج دوں تو ان کی اولادیں کہیں گی کہ دین کو ہمارے باپ دادا نے بچایا تھا۔ ان کی اولادیں کہیں گی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں، یہ اپنی زبان سے خود ہی جائیں گے، لیکن ان کی اولادیں کہیں گی کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کو ہمارے باپ دادا نے بچایا تھا۔ تو اسلام پر کسی خیر کا احسان نہ ہونے پائے، ابھی یا تو جائے یا تیری اولاد جائے یا تیرا باپ گیا تھا۔ بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ علی تیرے باپ نے احسان کیا ہے، یا پھر تو احسان کرے گا یا پھر تیری اولاد احسان کرے گا۔ دیکھو میں نے تو ابھی نام بھی دیا نا، میں نے تو ابھی نام نہیں دیا، لیکن تو پہنچ گئے نا۔ یہ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دین پہ احسان ہے۔ اچھا میرے دوستوں میرے عزیزوں، وقت بھی نہیں رہا اور ظاہر ہے کہ میں 5 تقریر کروں گا مسائل کے، لیکن ایک چیز عرض کرتا جانا، وہ یہ کہ جو مسائل پڑھے رہتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا کیا مرکز کی کتابیں ہیں، لیکن میرے سامنے بکثرت کتابیں ہیں، اور شاید
سب سے بڑا ذخیرہ ہو اس ملک میں مقتل کی کتاب کا. تو میں معذوری اسرار بھی دیکھتا ہوں, انتاب زخار بھی دیکھتا ہوں, کفنی کی کتاب بھی دیکھتا ہوں, مسئلہ نوما بھی دیکھتا ہوں, مصول احسان بھی دیکھتا ہوں, اشارت الاحسان بھی دیکھتا ہوں. اور ایک ہی واقعے کو سارے مقاصد سے دیکھنے کے بعد معذوری اسرار بڑی اہم کتاب ہے, اسرار الشہادہ, ریاض المسائل, ریاض الکتب, انہیں جمع کرنے کے بعد پیش کر دیتا ہوں. تو کل کچھ خواتین نے پوچھا تھا کہ میں جو روایت کروں ان کا حوالہ کیا, انہیں کتابوں نے جن کے میں نے حوالے دیے, اور آج جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ انہیں کتابوں نے. تمہارے علماء نے بڑی زحمت کی مقتل کو جمع کرنے میں, بہت زحمت کی. بس میرے دوستوں, اچھا یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مقصد جمع کیسے ہوا؟ کچھ تو بس بننا ہے, میرے پاس 4 یا 5 تفریقیں ہیں اور 2 تفریقیں مسائل کے بھی دوں گا, لیکن یہ مقصد سمجھ میں آ جائے گا. اچھا دیکھو, اگر ذاکر کوئی مقصد بیان کرے نا تو فوراً اعتراض نہیں کرو, اس لیے کہ انہوں نے جمع کیا کہ بعد تمہاری آنکھوں سے بڑی اپنے والے کوشش کرو اور ان واقعات کو سمجھنے کی. یہ میرا میسج ہے اپنے نوجوان دوستوں کو. اچھا تو میں کیا رہا تھا, یہ جو مقتل جمع ہوا مقتل, جب سیلانیاں واپس گئی مدینے اور مدینے کی عورتوں نے واقعات پوچھے ہیں تو واقعات پھیلے ان سے جمع ہوئے. ایک سوچ, ٹھیک, اچھا ایک ذریعہ مقتل پہ آنے کا, دوسرا ذریعہ سید سجاد زندگی بھر روتے رہے اور کربلا کے واقعات آنے. یہ دوسرا ذریعہ. اچھا تیسرا ذریعہ یعنی مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے جب قاتلان حسین کو گرفتار کیا ہے تو ہر ایک سے اعتراف کروایا اور اس کی رپورٹنگ کروائی اور پھر اسے سزا دی. تو سارے اعترافات بھی مقتل میں موجود تھے. سنیا بھی آپ کو سنیا. اب ایک مسئلہ, یہ جو بیچارے مقتل لکھنے والے ہیں ہم جیسے چھوٹے, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ جو بڑے مقتل لکھنے والے ہیں انہوں نے مقتل لکھنے کے بعد بحث چھیڑی کہ واقعی کربلا کے جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ مثبت ہے کس کو؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر پڑی. تو جانتے ہو کیا کہا مقتل لکھنے والوں نے؟ کہنے لگے کہ یوں تو عاشور کے دن ہر شہید کی مصیبت قیامت تھی, ہر شہید کی مصیبت قیامت تھی. دیکھو مقتل لکھنے والا کہہ رہا ہے لیکن سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. سن لیا, بس اب نہیں بتانا. سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور دوسرا دوسرا سنو گے لکھتے ہیں مقتل لکھنے والے کہ اور سارے قیدیوں کی مصیبت سب کی ایک طرف اور شہزادی سکینہ کی مصیبت میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں. دیکھو اب تو دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے. 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا ہے کربلا سے دوسرے کی طرف تو شمر ڈھونڈتا ہوا آیا, حسین کی بیٹی کہاں ہے, حسین کی بیٹی کہاں ہے, وہ بیٹی کہاں ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی آگی تھی. جب مل گئی نا سکینہ تو شمر نے حکم دیا کہ اسے اکیلے ناکے پر چکر کے باندھا جائے. سن رہے ہو, اکیلے ناکے پر 25 چکر کے باندھی گئی اور ایک منزل کے بعد جب پوچھتے ناکا جب خون کے قطرے ٹپکے تو شہزادی زینب نے اپنے ہاتھ گرا دیا. اس وقت تک یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک میری بھتیجی مجھے نہ مل جائے. سنو گے جب سکینہ کھولی گئی تو پورا سینہ نہ اڑان تھا, ناکے کی پیٹ نہ اڑان دے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں,
تم نے گریا کیا. دنیا میں ہزاروں باپ ہوں گے, دنیا میں ہزاروں بیٹیاں ہوں گی, لیکن نہ حسین جیسا باپ دیکھا, نہ سکینہ جیسی بیٹی. حسین رخصت آخر کے وقت کا سنو, بس تم رو چکے اور میں طویل مسائل نہیں پڑھاتا تھا. حسین رخصت آخر کے وقت جب جا رہے حسین میدان میں اور اب حسین واپس نہیں آئیں گے تو بیویوں سے کہنے لگے کہ بیویوں تم قطار باندھ کے کھڑی ہو جاؤ, اور حسین تمہیں سلام کرتا ہوا بھی چاہے. ساری بیویوں نے قطار بنائی, حسین سلام کرتے چلے, یا زینب, یا ام کلثوم, یا رقیہ, یا سکینہ, یا ام فروہ, علیکم منی السلام. سب کو سلام کر لیا نا, کر لیا سب کو سلام. حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی قمیص فضہ اپنے سفید بالوں کو کھولے ہوئے خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑا. حسین اس کے پاس جا کے رک گئے اور کہنے لگے فضہ میں جا رہا ہوں, اب زندہ واپس نہیں آؤں گا. فضہ میں جا رہا ہوں, اب زندہ واپس نہیں آؤں گا. تو اگر میں کوئی وصیت کروں تو تم قبول کرو گی؟ دیکھو میرا مولا فضہ بے بس ہو گیا ہے. اگر میں کوئی وصیت کروں تو فضہ تم قبول کرو گی؟ کہا حسین میں نے تمہیں اپنی گودیوں میں کھلایا ہے, تمہارا وہی حق ہے میرے اوپر کہ ایک بچے کا اپنی ماں پہ ہوتا ہے. حسین تم کہو, میں اسے پورا کروں گی. حسین نے کہا کہ فضہ میں جا رہا ہوں, واپس نہیں آؤں گا. میرے مرنے کے بعد میری چھوٹی بچی سکینہ کا خیال رکھنا. میری چھوٹی بچی سکینہ کا خیال رکھنا. عبدالعزیز جنگلی کہتا ہے کہ میں نے راہ کوفہ شام میں دیکھا کہ جب کوئی ظالم سکینہ کو تماچا مارنا چاہتا تھا تو فضہ آگے بڑھ کر بچی کو گود میں چھپا لیتی تھی, اپنا رخسار آگے کر دیتی. پہچان لے نہ سکینہ کو, بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری تقریر تمام ہو گئی. قافلہ جا رہا ہے, جھوٹ بولے کا وقت ہے, اب تم روز مجلس تمام ہو گئی. بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو, جھوٹ بولے کا وقت ہے. اچھا بچی کیسے لے جائی جا رہی ہے یہ بھی تمہارے علم میں ہے. ایک مرتبہ جھوٹ بولے کا وقت جانتے ہو, مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ اس ناقے میں پڑی جس پر سکینہ تھی. دیکھا کہ بچی موجود نہیں ہے, بے اختیار اپنے آپ کو ناقے سے زمین پہ گرایا. پوری تاریخ کربلا میں دو گرنے والے جو ہے بڑے عجیب ہیں. دیکھو جب انسان گرتا ہے تو ہاتھ سے ٹیک دیتا ہے, لیکن دو ایسے ہیں جو ہتھیلیوں سے ٹیک نہیں دے سکے. ایک میرا پاس, ایک میری شہزادی دے لو. بیوی کے ہاتھ سے گردن سے بنے ہوئے تھے. بیوی منہ کے بل زمین پہ آئی, اٹھ کے کھڑی ہوئی, پتا قافلہ اس وقت نہیں جائے گا جب تک میری بھتیجی نہ مل جائے. بس آخری جملہ سننا. قافلہ رکا اور شہزادی زینب پکارتی چلی, سکینہ سکینہ, اگر میری آواز سنو تو لبیک کہنا. بیوی جا رہی تھی, مغرب ہو چکی تھی. بیوی نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بیوی سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے. شہزادی زینب گاؤں کے بھی قریب ہے, بچی کو اپنی گود میں لیا. کہا بیوی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی. بیوی کا چہرے کی نقاب الٹ ہے تاکہ میں اپنی موتنا کی زیارت کروں. ایک